बिरयानी जो है वो अच्छी भी लगती हो, एक क्लीन शेप बंदा कान में आगे कह देना इन मौलवियों ने बीच में जहर डाला हुआ है, तो खाएंगे बिरयानी? और यहां सारे मुहद्दिसीन चीख चीख के कह रहे हैं कि उसूल मुहद्दिसीन पे रिवायत सही नहीं है, लेकिन नहीं, जहां जान का खतरा है वहां फौरन मान लेंगे। ये हमें फिर उनकी मौलवियों की दाढ़ी नहीं नजर आएंगी, उसका उनको 4 सलवातें भी सुनाए, दाढ़ी रख के झूठ मार दो, फ्रॉड करने लगे सो मेरे नाल। कोई मेड इन चाइना मोबाइल मेड इन जापान करके बेच दे तो उसको 4 सलवातें सुनाएंगे कि यार तू दाढ़ी पगड़ी पहन के और ये तस्बीह पकड़ के करता है, और दीन के मामले इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल है, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल है। दीन के मामले में ये है, फिर ये हशर भी वही होना है। तो दीन को भी जब उतना कम से कम सीरियस लें जितना हमने दुनिया को लिया हुआ है, जितना बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए 10 बंदों से मशवरा करते हैं, दीन के लिए भी जरा जाए ना। अगर मैं नंगी बात वही करने लगा हूं, अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी सिर्फ कादियानी उलमा से खत्म नबूवत समझता रहेगा और अहले सुन्नत के पास नहीं आएगा तो उसको रफल कैसे समझ आएगा खत्म नबूवत का मसला? इसी तरीके से अगर एक बरेलवी देवबंदी और अहले हदीस अपने अपने मौलवियों से मसले पूछता रहेगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा गलती लगी हुई है? तो सबके पास जाना होगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन मौलवियों ने यह एहसान उम्मत पे कर दिया, किताबें ट्रांसलेट कर दी हैं, अब खुद जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इनकी किताबें दिखाएं तो कहते हैं नहीं ये अवाम के पढ़ने के लिए नहीं है, तो अवाम के लिए पढ़ने तो हमने तर्जमा क्यों किया? पैसे कमाने के लिए? आपके लिए तो अरबी भी काफी थी, अवाम के लिए किया है, तो अपने लिखे हुए तर्जुमों से फिर जाते हैं। तो ये 2 नंबरी की जो है वो इंतहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा दिल थाम कर, मैं इतनी सख्त गुफ्तगू करता ना तो शायद किसी को हजम ना होती, लेकिन ये अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज के साथ गुफ्तगू की है, वो मैं वर्ड बाई वर्ड आपको गुफ्तगू सुनाने लगा हूं ताकि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 122 अहदीस जमा की हैं, अलग से एक हदीस की किताब लिखी है जो सही सनद से तमाम मुहद्दिसीन ने साबित किया कि उनकी ही किताब है, जैसे कि सही बुखारी। उसका नाम है जुज रफउल यदैन। जुज कहते हैं हदीस की उस किताब को जो सिर्फ एक टॉपिक पे लिखी जाती है। सही बुखारी जो है इसका नाम है अल जामिउस सही, जामे किताब है सही हदीस की, लेकिन जुज जिसमें सिर्फ एक टॉपिक हो। जुज अल क़िरा भी लिखी इमाम बुखारी ने। जुज रफउल यदैन में उन्होंने मुकदमे में अपनी इस किताब को लिखने का मकसद बयान कर दिया। वो वर्ड बाई वर्ड ओरिजिनल बुक से फोटोकॉपी मैंने लगाई हुई है, आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं यह किताब उस मजहूल शख्स पर रद है, उस बंदे का नाम नहीं उन्होंने लिया, कौन है? ऐन मुमकिन है उनके जमाने में कोई ऐसा शख्स हो, जैसा कि इब्न जोजी रहमतुल्लाह के जमाने में एक यजीदी था, तो उसके खिलाफ इमाम इब्न जोजी ने वो किताब लिखी शोराफाक, ये उस सरकश का रद है जो यजीद को बुरा कहने से मना करता है। तो हो सकता है कि इमाम बुखारी के जमाने में भी ऐसा कोई सरकश हो। तो कहते हैं ये उस मजहूर शख्स पर रद है जिसने नमाज में रुकू के वक्त और रुकू से सर उठाने के बाद वाले रफुल यदैन का इनकार किया। इसने ला यानी और फजूल तकल्लुफ करते हुए अजमियों पर इसे मुबहम रखा, जो अरबी नहीं जानते थे, अजमियों मुबहम रखा, एम्बिगुअस कर दिया, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल और कौल और आपके सहाबा के फेल और उनकी रवायत और इसी तरह ताबईन के फेल से साबित है। सलफ सालेहीन ने इस मसले में सही अहादीस की पैरवी की है। अल्लाह उन सलफ सालेहीन पर रहम फरमाए और उनके साथ अपने वादों को पूरा फरमाए। लेकिन इस मुनकिर ने, इस रद्द करने वाले ने अपने सीने की कदूरत और दिल की तंगी जाहिर की है। इसने रसूलुल्लाह की सुन्नत से नफरत और अहले सुन्नत से दुश्मनी और तकब्बुर किया है। अंदाजा करें जो रफुल यदैन के खिलाफ बात करता है उसके बारे में। आगे तो उन्होंने हद ही कर दी। इस बिदअती के गोश्त हड्डियों और दिमाग में बिदअत घुस चुकी है, गोश्त हड्डियों और दिमाग में। और ये ना समझिए उनके अपने अल्फाज हैं, ये सुनन अबी दाऊद और तिरमिज़ी में सही हदीस है। मेरी उम्मत में ऐसे ग्रोह पैदा होंगे जिनके अंदर बिदअतें इस तरह सरायत कर जाएंगी जिस तरह बावला कुत्ता किसी को काट जाए उसका असर एक एक रगो रेशे में पहुंच जाएगा। ये हदीस के मुताबिक उन्होंने सही कहा कि बिदअत इसके दिमाग, गोश्त और हड्डियों में पहुंच चुकी है। इसके इनकार की वजह यह है कि इसने अपने इर्द गिर्द अजमियों का झमघटा देखकर धोखे का शिकार होकर अपने आप को उनसे मंसूब किया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मेरी उम्मत में से एक जमात क़यामत तक हक पर कायम रहेगी, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे। गालिब किस एतबार से? दलाइल के एतबार से, वरना तो पटाई आज मुसलमानों की हो रही है। गालिब रहेंगे दलाइल, और आपको दलाइल बिल्कुल वन साइडेड है। जेड़ा बुखारी पढ़ता है गुमराह हो जाता है, कहना ना बुखारी मुस्लिम डायरेक्ट ना पढ़ो, हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो, बंदा गुमराह हो जाता है। तो ये ठीक कह रहे होते हैं, बेसिकली गुमराह हो जाता है, उनको रास्ते को गुमराही का नजर आ रहा है। अब सैयदना बिलाल की नजर से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो पता चले ना। अबू जहल को क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی شکل مبارک دل کو کیا اٹریکٹ کرتی جب اس نے دیکھنا ہی قدورت کی نظر سے. اس کو کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھنا. جب چشمہ ہی ایسا لگایا تو آگے نظر ہی وہی کچھ آنا ہے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور رسول اللہ کی تمام سنتیں اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے. وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے. اب پتہ چلا اہل سنت اصل میں ہے کون. شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے، جامع شیری لکھ لینے سے وہ جامع شیری یا روح افزا نہیں بن جاتا. اہل سنت ہے کون؟ اب پتہ چلا اصلی اہل سنت کون ہے جو کتاب و سنت کے منہج پر ہے. تو اس ٹاپک پہ مزید تسلی کرنی ہو تو یہ جز رفع الیدین آپ خرید لیں. 122 حدیثیں آپ کو میرے لیے 60-70 روپے کی ترجمے کے ساتھ مل جائے گی. اور الحمدللہ اسی کی کنٹینیوشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ایک بہت بڑے حدیث کے جو محدث ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے نور العینین تقریباً 500 صفات پر. اور انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی کنکلوڈ کی ہیں کہ میں کہتا ہوں آج اگر امام بخاری زندہ ہوتے تو ان کا ماتھا چوم لیتے. جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام ایشوز کو ایڈریس کر کے اب یہ ہمیشہ کے لیے ریزالو، کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے بہانے شروع ہوتے ہیں نا، تو ہر زمانے میں لوگ پھر ان کا جواب دیتے ہیں. تو وہ اب آپ کو اگلے بہانے جو ہیں وہ اب انٹرسٹنگ پورشن اس کا جو ہے وہ علمی پوائنٹس کا شروع ہونے لگا ہے. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی، علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا. وہ مانتے ہیں جی ہم سینکڑوں حدیث ہیں، لیکن وہ پہلے کرتے سن بعد ہی ختم ہو گیا سی. پہلے کرتے تھے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اس میں 3 دلائل یہ پیش کرتے ہیں اور وہ دلائل جو ہے مکڑی کے جالی کی طرح ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک حدیث ہے سن سنا کے سنی، ہم پڑھ پڑھا کے سنی، یہ سن سنا کے سنی. ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہے وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز نیت کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے. بھائیو وہ تو پہلے رفع الیدین میں بت گر جائے گا، اور اگر آپ اس طریقے سے رفع الیدین کر کے کریں تو آپ پوری نماز میں ہی کرتے رہیں گے، بت نہیں گرے گا. یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے بھی موجود ہو، ضعیف کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، بغیر سند کے حدیث کی کتاب میں، ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہے. ورنہ پھر توبہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں. اتنے بڑا جملہ. اور اس میں وہی بات کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. توبہ کریں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، مقدمے میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، اور قرب قیامت کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ لوگ ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہ سنی ہوں گی. ان سے بچنا کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں. آباء و اجداد سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے ماں باپ اگر ان پڑھ ہیں، انہوں نے تو قرآن بھی نہیں اگر پڑھا ہوا تو انہوں نے نہیں سنی ہوگی. مراد یہ ہے کہ جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا. اگر وہ پڑھیں گے نہیں قرآن حدیث تو آباء و اجداد کو کہاں سے پتہ چلے گا. مراد یہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو کہیں موجود ہی نہیں ہوں گی، اور انہی میں سے یہ ہے. اور الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو تھی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی تھی وہ ہمیں اس حدیث کی شکل میں نظر آ رہی ہے جو بالکل منسوب کی جھوٹی، کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا، وہاں بت رکھ کے آتے تھے. اور حالانکہ بخاری اور مسلم میں ان راویوں نے ان احادیث کو بیان کیا جو فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے ہیں، جب پورے عرب میں ریولوشن آ چکی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ ہو چکا ہوا تھا. اس وقت کسی کی مجال تھی کہ بت رکھ کے آتا، لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. دیکھ لیں اب آپ سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے. بخاری اور مسلم میں وہ کانوں تک والی حدیث رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت بیان کرتے ہیں. وائل بن حجر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ بھی رفع الیدین والی. یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، اور پھر یہ اگلے سال دوبارہ آئے سردیوں کے موسم میں، اور چادروں میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اور وہ کہتے ہیں میں پرٹیکولر آیا اس لیے تھا
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھوں، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں یہ ڈیٹیل موجود ہے، پچھلے لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب دوسری قسم کی احادیث جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پیش کی ہیں منہاج السوی میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ وہ عدم ذکر والی احادیث، ہیڈنگ باندھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اور نیچے حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھی ہوئی تھی لیکن بڑی تیزی سے پڑھی۔ دوسری دفعہ بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری یا چوتھی دفعہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میری غلطی کہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اللہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو، اور آسانی سے جو قرآن میسر ہو وہ پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ، وہی ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑے ہونا ہے قومے میں، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، جو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سکون سے سجدہ کرو، پھر دو سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھو، یعنی وہ تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک رکن سکھایا جس میں وہ تیزی کر رہے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرو، اس کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور میں نے بخاری کا جو ترک پڑھا وہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں، لہٰذا طریقے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو بھائیو اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کا بھی ذکر نہیں، اس میں پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں، وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے۔ یہ تو ان کی غلطی ان کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، وہی غلطی تو ایڈریس کرنی تھی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے عدم ذکر، کہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری تھا وہی کیا، باقی کا ذکر عدم ہے، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے لیکن تمہاری یہ غلطی ہے، اس کو دور کرو۔ یہ روایتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں رفع الیدین کا ذکر نہیں، پہلے کا بھی نہیں ہے۔ اور حالانکہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس میں ساتھ ہی موجود ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ تو اس میں پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتی ہے، دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اگر دل میں بےایمانی آ جائے نا تو پھر دلائل بہت زیادہ ہے، بیان کرتے جائے۔ اگر اسی حدیث پر عمل کرنا تھا تو 6251 میں موجود ہے دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو، تو اس طرح کرے نا اس پہ عمل، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ اپنے فرقے کے خلاف بات ہو جائے گی، پھر تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو دل بے ایمان تے حجتا ٹیر، یعنی اگر دل میں بےایمانی ہو تو پھر دلائل بہت سے کھڑے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے تکبیرات کا بیان، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، کرتے کرتے 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے، اینڈ پہ وہ کہتے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ وہ کہنا دیکھو جی وفات کا بھی ذکر آ گیا، رفع الیدین اتنے کوئی نہیں ہے۔ وہ بتاتے نہیں کانٹیکسٹ کیا ہے، پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی تھی، ان کو ایڈریس کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے کہ تم تکبیرات نہیں کہتے، کیوں؟ اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر کوئی نہیں، سبحان ربی العظیم کا ذکر کوئی نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا نہیں۔ اور مارے بھی بولے بھائی اٹھا کے آ جاتے ہیں، وہ جی حدیث نکال دیجیے انہوں نے بخاری مسلم سے، اور میں کہتا ہوں یہ نکالتے رہے تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ آپ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تکبیرات کا چیپٹر ہے، اس کو سمجھے۔ فزکس کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہوگا، ایک ہوگا گریوٹی کا۔ آپ کو کہ جی گریوٹی کا چیپٹر دیکھیں، اس میں ریلیٹیوٹی کہیں نہیں موجود، وہ چیپٹر ہی گریوٹی کا ہے۔ ریلیٹیوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کی باتیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبیرات والا چیپٹر یہ ہے، اور نماز کا رفع الیدین پہ پورا چیپٹر الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں رفع الیدین والی حدیثیں ملیں گی، اس کی طرف نہیں جاتے اور امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں وہی بات کروں گا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو۔